अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं उसरार अहमद कसाना। एक दो वाक़यात जो पाकिस्तान में हुए हैं दहशत गर्दी के, बड़े शदीद किस्म के, बहुत ही भयानक किस्म के, जिसमें हमने देखा है कि कुर्रम में दहशत गर्दों की गाड़ी और उसमें फिर स्कूल के अंदर घुस कर फायरिंग हुई है। 8 असातिज़ा, यानी आप देखें कि असातिज़ा को शहीद कर दिया गया है। और फिर साथ साथ हमारे जो फ़ौजी जवान हैं उनके ऊपर भी अटैक हुआ है, वो भी शहीद हुए हैं 6 लोग। और हम दहशत गर्दी का जो एक फ़रीत हम सुन रहे थे, वो वाक़तन अब बढ़ता चला जा रहा है। उसका अब क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये भी हम देखेंगे। साथ साथ कल हमने देखा कि इमरान खान साहब की हेयरिंग थी, उससे पहले ही ये ख़बरें ब्रेक कर दी गई थी कि जनाब उनको गिरफ़्तार किया जा सकता है, और हाईएस्ट लेवल से ये उनको दोस्तों को पता चला था। ये भी ज़रा तजिया करने की कोशिश करेंगे कि ये फिर कैसे रुक गया मामला। और फिर एक इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी आपको पता है कि एक रिव्यू पिटीशन दायर कर दी गई है, और आज सुप्रीम कोर्ट जो है वो 11:30 बजे हेयरिंग कर रहा है इस केस के हवाले से। और उसमें जो ऑर्डर दिया है उन्होंने, उसमें साफ उन्होंने लिख दिया कि ये मुज़ाकरात वगैरह आप करें या ना करें, ये आपकी चॉइस है। लेकिन आखिरी लाइन में उन्होंने लिख दिया है कि हम अपने जो 14 मई का फ़ैसला है वो वहीं पे कायम है और हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। और साथ साथ हम देख रहे हैं कि बिलावल साहब जो हैं वो पहुँच गए हैं गोवा, इंडिया में, और वहाँ पे उनकी मुलाकातें हो रही हैं। रशियन फॉरेन मिनिस्टर से भी हुई है और दूसरे लोगों से भी हो रही हैं। उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इन तमाम उमूर पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सैयद हैदर मेहदी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम साहब भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज? हैदर भाई, नाइस टू सी यू अगैन। माशाल्लाह एक तो जी। ये है कि ये जो आपने इतनी ज़बरदस्त किस्म की ब्रेकिंग न्यूज़ जनाब आपने दी और कहा दी कि ये गिरफ़्तार किया जाएगा इमरान खान साहब को हेयरिंग के ऊपर, और फिर हमने देखा कि वहाँ पे वाकई एक थरथल्ली पड़ गई। और मुझे लग रहा था, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने, हमने देखा कि रॉयट गियर में जिस तरह वहाँ पे लोग आए हुए थे और जिस तरह वहाँ पे इंतजामात थे, वो तो कोई बकौल इनके कि हम सिक्योरिटी दे रहे हैं, ये सिक्योरिटी वाला मामला तो नहीं था, ये तो कुछ और ही चक्कर लग रहा था। तो फिर कैसे रुक गया जी ये मामला, ये ज़रा हमें बताएं थोड़ा सा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसार भाई, एक तो ये पहले बताऊं कि इंफॉर्मेशन रॉक सॉलिड थी, ठीक है जी। अच्छा। ये रॉक सॉलिड मतलब मैं 100% रॉक सॉलिड इंफॉर्मेशन थी, इसके अंदर कोई जरा सा भी अभान नहीं थी। यानी ऑर्डर्स अब दे दिए इसको गए थे। जी जी जी, ये 100% थी कि जी इमरान को अरेस्ट करना है या कुछ ना कुछ होना है। ये खबर रॉक सॉलिड थी। अब ये है कि नहीं हुई। अब उसको हम उसका थोड़ा सा पोस्टमार्टम कर सकते हैं कि क्यों नहीं हुआ। मेरी नजर में 3-4 चीजें हो सकती हैं। एक ये है कि अ, आगे फैलाया हो मेरे जैसे लोगों के पास और भी लोगों के पास, आई ऊपर से थी, ठीक है जी। और कि हम इसको फैलाएं, पता है कि हमें बहुत देखने वाले लोग हैं, हम इसको फैलाएं और इससे 2-3 मकासद हासिल कर रहे थे। एक मकसद था सबसे बड़ा, जो कि बहुत एक बड़ा ये फौज का एक बड़ा तरीका होता है करने का, कि टेस्ट द वाटर। वो ट्रायल बलून फेंका, ठीक है, हाँ। कि जी अब पिछली दफा हुआ था तो ऐसे था, इस दफा जो है ना क्या होता है, इतनी अगर हम फोर्स डिप्लॉय करेंगे, देखेंगे लोग सारी तस्वीर आप देख रहे हैं, वहां कैमरामैन सारे फिर रहे हैं, कोई किसी की रोक टोक नहीं है, खुलेआम। हाँ। रेंजर्स को भी खड़ा किया हुआ है, एफसी को भी खड़ा किया है, बड़े बड़े पैक पहना के, वो बड़ी बड़ी चीजें अंदर पता नहीं भरी हुई हैं क्या है, जानबूझ के कि देखे लोग। और वो देखेंगे, फिर उनका क्या, ये देखेंगे तो इसके रिस्पॉन्स में जो कार्रवाई आता है वो किस तरीके से आता है, उसकी क्या तैयारी होती है। एक तो ये है कि अगर इस तरह हम पूरी अपनी फोर्स डिप्लॉय करें तो ये हमें पता चल जाए कि जी ये इमरान के साथ जो लोग आते हैं वो क्या हो। एक तो ये। दूसरा ये कि ये सोशल मीडिया पे या लोगों के अंदर इसका रिएक्शन क्या होता है। बहुत वायलेंट होता है, बड़ा सख्त होता है, बड़ा पुरजो के हुआ। तो वो भी एक पता चल गया कि यार ये चीज जो है ये इस वक्त जो है ना ये चलेगी नहीं। ठीक है, तैयारी करके आए थे। एक तो ये है कि टेस्टिंग द वाटर, दूसरी ये कि तैयारी करिए, मौका मिला कर लें, तीसरी ये कि देखें उसके ऊपर पूरे मुल्क में किस किस्म का रिएक्शन होता है। चौथी बात ये है कि ये वो है ना, शेर आया शेर आया शेर आया, कि ये करते जाओ करते जाओ करते जाओ, आग लग गई आग लग गई आग लगी, लोगों यार ये हर वक्त होता है नहीं होता, यार ये हर वक्त होता है नहीं होता है। और जब सारे गार्ड्स डाउन है ना, तो उस वक्त आपके, तो ये बड़ा एक स्ट्रेटजी, बड़ी इसमें साइकोलॉजी, बड़े इसके अंदर मुहर्रकात। लेकिन हमें हर वक्त जब आएगा ना कि शेर आया, हम कहेंगे जी शेर आया।
ہم نے یہ نہیں کہنا کہ یار پچھلی دفعہ شیر نہیں آیا تو اس دفعہ بھی اب شاید نہیں نہ آئے ہو. گا. ہاں ہاں ٹھیک. نہیں ہم نے کہنا ہے جب بھی ہمیں پتا چلا وہ شیر کے صرف پنجے ہی نظر آئے, اس کی غراٹ بھی نہیں آئی نا, ہم پھر بھی کہیں گے یار شیر آئے گا, بیکاز ہم چانس نہیں لے سکتے 1%, 0.001% چانس بھی نہیں لے سکتے. ہمیں ہر وقت چاکو چوبس رہنا ایک تو یہ. اور اس کے ساتھ نا جو انٹرنیشنل انوائرمنٹ ہے اس کا اور اپنی اندرونی سیاست کا انوائرمنٹ کا بھی بہت عمل دخل ہے. اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو 14 یا 15 مئی کو جو انہوں نے اجلاس منایا نیشنل اسمبلی کا, یہ ایک بڑا سگنیفیکنٹ ہے, بیکاز 14 مئی کو ڈیٹ ہے, انہوں نے شاید 15 مئی کو بلایا ہے. وہ جوائنٹ سیشن ابھی ہونا تھا لیکن وہ کینسل کر دیا انہوں نے, 5 سے ان کو آگے 15 کر دیا. یہ بھی بہت سگنیفیکنٹ ہے. سار بھائی جو چیز مجھے نظر آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ پی ٹی ایم کی حکومت کے پاس تو آپشنز پہلے ہی بہت لمیٹڈ تھے, اور اب بالکل تقریباً نہیں ہے, سوائے بالکل سرے عام کھلے عام جنگ کرنے کے یا پانی کو گندا کرنے کا, جس طرح انہوں نے کر دیا ہے. وہ سپریم کورٹ کا سمپل سی ایک چیز تھی کہ جی اسمبلی ڈیزالو ہوئی ہے, 90 دن میں الیکشن ہوں گے, اس میں کوئی مطلب یہ ہے ہی نہیں کہ یہ دن ہے یا رات ہے. لیکن انہوں نے رات کو کبھی شام بنائی, کبھی دوپہر بنائی, کبھی یہ بنایا, کبھی 4-3 کر دیا, کبھی نیشنل اسمبلی کی بالادستی ہم سپریم ہے, انہوں نے کہا جی وہ جو ہے یہ جی جوڈیشل ایکٹیویزم ہوگی, یہ جوڈیشل مارچ, او کرا کے سارا گند کر دیا, لوگوں کو اتنا کنفیوز کر دیا کہ یار یہ واقعی ہو کیا رہا. ٹھیک ہے, یہ بس ان کے پاس ایک چارہ ہے. لیکن پیچھے جو ہیں فوج کی طاقت, عاصم منیر کے پاس جو آپشنز تھے, جو وہ ایکسرسائز ابھی بھی کسی طریقے سے کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے اس کے ہاتھ میں سپریم کورٹ آ جائے اس سے پہلے کہ سپریم کورٹ کوئی بہت سخت قسم کا فیصلہ دے, وہ اس کے بھی آپشنز بہت لمیٹڈ ہو گئے. اس کے اندر, اس کی فوج کے اندر اس کی سپورٹ بہت کم ہو گئی ہے, خاص طور پہ عام رینک اینڈ فائل میں تو بہت ہی کم ہو گئی ہے. اور اس کے اپنے ارد گرد جو اس کے سینئر لیفٹنٹ جنرلز ہیں, ماں سوائے جو 3 کور کمانڈرز ہیں, بابر افتخار, شاہد امتیاز اور عامر, یہ 3 ہیں. اور شاید کہتے ہیں کہ وہ منگلا والا بھی اس میں کور کمانڈر کانفرنس میں اس کی فیور میں بولتا ہے. باقی 5 جو ہیں وہ نہیں ہیں. ندیم انجم جو ہے اس کے خلاف کانسپریسیز بھی کر رہا ہے, لیکن اس کے بیان پہ پیغام بھی لے کے گیا. پریشر بہت ہے سپریم کورٹ پہ. اس کا اب جو سب سے بڑا ہدف ہے وہ ہے سپریم کورٹ. سپریم کورٹ کو حاصل کرنے کے لیے جو بہت ہی خطرناک خبر ہے, جس میں میں نے ایک وی لاگ بھی کیا تھا, وہ یہ تھی کہ انہوں نے ایک فیصلے میں یہ کہا کہ اگر ہمیں لاسٹ آپشن بھی ایکسرسائز کیا جائے, یہ لفظ استعمال ہوا ہے, لاسٹ آپشن بھی ایکسرسائز کیا جائے عطا بدیال کے لیے, تو وہ کر دیں گے. وہ مطلب آپ سمجھ گئے ہیں, خدا نہ خواستہ. جی. اور پھر فائزیسا آ جائے گا. فائزیسا جو آئے گا, فائزیسا نے ایک بینچ بنانا ہے جس کے اندر ہوگا سردار طارق, مندوخیل, منصور علی شاہ, یحییٰ افریدی, عطا من اللہ. وہ پھر کہیں گے کہ جی یہ جو 5 جج آئے ہیں یہ غیر قانونی طور پر سینیورٹی پہ آئے تھے, اس پہ بھی میں تھوڑی بات کروں گا. ان کو ہم واپس بھیج دیں. اب سینیورٹی کی بیسس پہ ان کو 5 کو یہ واپس بھیج دیں گے, جس کے اندر ہے منیب ہیں جو اعجاز الاحسن کے بعد بننا ہے, منیب ہیں, عائشہ ہیں, اپنے شاہد ہیں, رضوی ہیں, اور ایک اور صاحب میں بول رہا ہوں. یہ 5 ہیں. ان کو انہوں نے واپس بھیج کے 5 اپنے جج لائیں گے جو یہ اپنی وہ ایک قسم کی جس کو کہتے ہیں نا کینگرو کورٹ اور غدار بینچ کو بڑھا کے کر لیں گے. دوسرا ان کا حربہ یہ ہے کہ اعجاز الاحسن صاحب کو یہ خرید لے کسی طریقے سے, اور اس کے لیے نواز شریف نے سنا کھولے اپنے جو پوری تجوریاں کھول دی. اس کے اوپر میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں. میرے پاس میں نے بہت پھر اندر ریسرچ کی, لوگوں سے بات کی, ججز سے بات کی ریٹائرڈ جو ہیں, اور لائر سے بات کی, ان کے فیملیز کے اندر جن کو میں جانتا تھا. انہوں نے کہا کہ جی اعجاز الاحسن مر جائے گا, بکے گا کبھی بھی نہیں. بہت زبردست آدمی. کہتے جب یہ FC کالج میں ہوتا تھا اس کو ہم قائد اعظم کہتے تھے. یہ اتنا اصولی آدمی تھا. اور ویسے ہاں اتنا اصولی آدمی تھا. اور یہ اسٹینفورڈ کا پڑھا ہوا ہے, انگلینڈ سے بارٹ لا اس نے کی ہوئی ہے. بہت اصولی آدمی ہے. باپ اس کا شاید ونگ کمانڈر تھے ایئر فورس میں, نان فلائنگ سائٹ پہ. اور یہ بہت غریب پسند ہے, مطلب یہ کالج ڈیز میں لیفٹسٹ سوشلسٹ ٹائپ تھا. کہتے ہیں جی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ بندہ اپنے ٹس سے مس ہو جائے. تو ادھر سے تو آپ
عطا بندیال ہے، کہتا ہے جی وہ بھی بڑا زبردست آدمی ہے جس کو آپ نے بتایا، آپ کو بتایا، یہ مجھے بڑی اندر کی خبریں جو کہ پرانے بڑے سینئر ججز ہیں ہاں، اعلیٰ عدلیہ کے، یہ وہ مجھے بتا رہے ہیں، وہ ظاہر ان کے اور فارمر انہوں نے ان کے کولیگز ہوں گے. ساتھ جی، ہاں، ان کے انہوں نے فارمر ان کے ساتھ کولیگز ہوں گے کام نا. کیا، ہاں. جی جی، ہاں. انہوں نے ان کے ساتھ کام کیا. وہ کہتے ہیں عطا بندیال کبھی بھی نہیں ہلے گا، اور بڑی انٹرسٹنگ انہوں نے ایک بات بتائی، ان کا یہ عطا بندیال اور یہ فائز عیسیٰ ایک زمانے میں بڑے دوست ہوتے تھے، بلکہ جب یہ اچھا. باہر کانفرنس میں جاتے تھے، کبھی وہ اس کے کھانے کے پیسے دیتا تھا، کبھی یہ اس کے کھانے کے پیسے دیتا تھا. وہ پھر کوئی ایک کیس ہوا تھا، جس کیس میں ان کے بڑی ان کی اختلاف ہوا، وہ فائز عیسیٰ پاگل پنے میں کچھ کرنا چاہتا تھا، اس نے اس کو روکا تو ان کا جھگڑا ہو گیا. اور اس لیے یہ ہلنے والے نہیں، اور منیب کی بھی یہ بالکل، یہ میرے پورے، یہ جو ہے نا جی، یہ میرے جو ہے نا جی، یہ میرے پورے اچھا، نوٹس ہیں ان آپ کے نے متعلق ہے جی. آپ نے پورے منیب ریسرچ کا کی ہوئی ہے. بڑی جی، منیب کا کہتے ہیں کہ جی بہت محنتی ہے، رات کے 2 2 3 3 بجے تک کام کرتا تھا، ہر کیس کو پڑھ کے آتا تھا، سوال پوچھنے ہی نہیں پڑتا تھا اس سے، وہ لائر بتاتے، کہتا ہاں مجھے پتا، آگے چلو آگے چلو آگے چلو. اور بہت اصول پسند آتی، ویری شارپ، ویری برائٹ. منصور علی شاہ کے متعلق کہتے ہیں کہ جی یہ جج بڑا اچھا ہے. ان کے والد صاحب جماعت علی شاہ تھے، کوئی پکے کی انسٹیٹیوشن، جب وہ چیزیں بک رہی تھی، انہوں نے کوئی فیکٹری خریدی. اپنے آپ کو بہت زیادہ سمجھتا ہے، لوگوں کے ساتھ اس کا زیادہ چال، he doesn't get along well with other people. امریکہ اور انگلینڈ سے پڑھا ہوا ہے. اور کہتے ہیں ہمیں بہت حیرانی ہے کہ یہ اس کے ساتھ ساتھ دے رہا ہے فائز عیسیٰ کا، بیکاز اس کی اکڑ وکڑ جتنی جو ہے نا، وہ ہمیں یہ نہیں ظاہر کرتی کہ اس کے پاس جائے گا. اور یا افریدی کا بھی یہی کہتے ہیں. اتھرمن اللہ کا کہتے ہیں کہ وہ جو ہے نا اتفاقاً جج ہے، اس کو تحفے میں اپنا افتخار وہ جو چودھری میں کیمپین لے کی کے تھی. آیا. ہاں. اور بندیال صاحب نہیں چاہ رہے تھے کہ یہ بینچ پہ آئے، لیکن ان کو وہ پھر تھوڑی سی کمپرومائز کرنی پڑی، تو اس آدمی کو لے کے آتے. پھر بات میں نے کی یہ سینیورٹی آف ججز کی، انہوں نے کہا جی یہ کہاں کا اصول ہے سینیورٹی آف ججز کا؟ مطلب ججز آر دا سیم نا. ویسے آپ نے یہ تھوڑی ہے کہ گھوڑا بڈھا ہو گیا تو آپ اس کو باہر نکال دیں. کہا جی یہ بڑا ایک سپریم کورٹ ایک بڑی زبردست عدالت ہے، وہاں اچھے جج آنے چاہیے، اور اپنے اپنے جو ان کی اہلیت ہے، خاص طور پہ کانسٹیٹیوشنل لا ان کے لیے بہت ضروری ہے. اب اترمن اللہ کو ٹیکس آتا ہے، اس کو اور کچھ نہیں آتا. یہ انکم ٹیکس کا افسر خود بھی رہا تھا، یہ مشرف کی حکومت میں وزیر بھی رہا تھا، اس کے بعد چھوڑ کے یہ افتخار چودھری کے ساتھ لگ گیا، پھر یہ جج بن گیا. تو وہ کہتے کہ ہاں، لیکن سپریم کورٹ کو کوئی کرائٹیریا بنانا چاہیے کہ جو ایلیویشن ہوتی ہے ججز کی ہائی کورٹ سے اوپر پہ، وہ ایک ٹرانسپیرنٹ طریقہ ہو کہ سب کو آئے. یہ نہ ہو کہ جی فلانے کو بنا دو اور اس کو بنا دو اور اس کو بنا دو. تو یہ ایک چیز ہے. یہ جو فائز عیسیٰ کر رہا ہے نا اس وقت، یہ صرف ایک چھوٹی سی گیم کھیل رہا ہے کہ اس کے مطلب کے ججز آ جائیں. اب وہ ہلالی کو نامنیٹ کرنا چاہ رہا ہے، چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کی جو ابھی بنی ہے، اور ابھی بنی بھٹی ہے. کو نہیں نامنیٹ کرنا چاہ رہا جو چیف جسٹس لاہور کا ہے، اس لیے کہ بھٹی جو ہے وہ اب جو ہے نا اس کے پر آ گئے ہیں، مطلب وہ مرد اور بن گیا. نہیں، تو لیکن ایک فائز طرف مجھے بتائیں نا، ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ جی آپ سو موٹو نہیں لے سکتے، چیف جسٹس صاحب کو کہہ رہے ہیں، اور خود جو ہیں وہ ان کو نامینیٹ کر رہے ہیں، ان کی تو اتھارٹی نہیں ہے نامینیٹ کرنے کی. نہیں، فائز عیسیٰ کا تو جی ایک یہ ان کے ساتھ ایک کوئٹہ میونسپل کارپوریشن کے صاحب تھے جنہوں نے پتہ نہیں 8 10 سال کام کیا. وہ کہتے ہیں یہ اتنا ایروگینٹ آدمی ہے، یہ لوگوں کو جب جج آتے تھے نا تو ان کو یہ حقارت سے کہتا تھا کہ میں نے تمہیں اپنے بینچ میں اس لیے بٹھا رہا ہوں کہ تم میرے سے کچھ سیکھو. اور کہتا ہے گالی گلوچ اور بد کلامی اور بدتمیزی اور انتہائی یہ اس کی جو، یہ سب بہت لوگ کہتے ہیں کہ اس کی سپلٹ پرسنالٹی ہے، یہ ملٹیپل مینٹلی ہیلدی نہیں لگتے مجھے. بائی پولر ہے، بائی پولر کہتے ہیں، بائی بائی پولر پولر. ہاں، پاگل آدمی ہے، اس کو تو جج بھی نہیں ہونا چاہیے. تو یہ تو تو یہ میں تو تو بڑا خیر رسک ہوگا اگر یہ چیف جسٹس بن گئے، تو پھر تو اللہ معافی دے، پاکستان کے ساتھ پتہ سر نہیں یہ کیا ہوگا. پاگل ہے، یہ آدمی جو آدمی خود کہہ سکے دوسرے ججوں کو کہ یہ جو میری بیوی کی پراپرٹی ہے 3، یہ میرے پیسوں سے خریدی گئی ہے میرے بیوی کے نام پہ، اور آپ کو اس سے کیا پرابلم ہے؟ آپ سوچیں جب اس کا ریفرنس آئے تو کھل کے کہتا ہے. مطلب یہ اتنا پاگل آدمی ہے. اور صرف یہ کہہ رہا ہے کہ جی وہ انویسٹیگیشن کس نے کی جی.
اور پھر کہتے ہیں جی میں ذمہ دار نہیں ہوں اپنی بیوی کی پراپرٹی کا اور اپنے بچوں کی. پہلے بیوی کہتی ہے کہ 50% میرے ہیں 50% بچوں کے, پھر بیوی چینج کر لیتی ہے, کہتی ہے نہیں سارے میرے ہیں, اس لیے کہ بچوں نے نہیں ڈکلیئر کیا ہوا تھا, وہ بھی پھنستے, وہ باہر رہتے ہیں. تو یہ دونوں میاں بیوی نے اتنا مل کے جھوٹ بولا ہے. فائز عیسیٰ تو بڑا ڈینجرس آدمی ہے, اس کو تو نکالنا چاہیے. تو سپریم کورٹ کی اب آ جائے جو موجودہ, جس طرح آپ نے بات کی نا, دیکھیں جی سپریم کورٹ کے اوپر پریشر تو بہت ہے, اور بتایا گیا ہے کہ نہ بندیال صاحب جھکیں گے, نہ منیب جھکیں گے, نہ اعجاز الحسن جھکیں گے. خدشہ اور ان کے ایک ریاکشن ویسے سے لگ ہے, بھی یہ رہا ہے. جی خدشہ ہے ویسے, ہاں خدشہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر وہ کسی طریقے سے کوئی انہوں نے پتلی گلی سے راستہ نکال کے نہ کہہ دیا کہ جی چونکہ حالات بڑے ہیں اور وہی نظر آئے ضرورت اور اس کی وجہ سے میں کہتا ہوں جی دیٹ از دی اینڈ آف دا کانسٹیٹیوشن. اگر انہوں نے ذرا سی بھی گنجائش نہیں, ہاں یہ 7 دن 8 دن 10 دن دے سکتے ہیں جو اس میں ایک چیز جو مجھے بھی لگ رہی ہے نا, جس سے مجھے بھی خوف لگ رہا ہے, وہ یہ ہے کہ یہ جو الیکشن کمیشن نے ریویو پٹیشن ڈالی ہے نا, جی جی اس کی وجہ کے اوپر, اس کی بیس کے اوپر شاید یہ جو آپ کہہ رہے ہیں بات, یہ اس نتیجے تک پہنچ جائیں کہ جی الیکشن کمیشن نے بھی کہہ دیا ہے اور وہ ہمیں کہہ رہا ہے, اور ساتھ ہی دیکھیں یہ 6 فوجی شہید ہو گئے ہیں اور ادھر 8 اساتذہ شہید ہو گئے ہیں, تو دیکھیں حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں, تو معاملات جو ہیں وہ تھوڑے سے ادھر آگے کر دیے جائیں, 4-5 مہینے کوئی مسئلہ نہیں. یہ جی خدشہ ہے. میں امید کرتا ہوں کہ یہ نہ کریں, اس لیے کہ دیکھیں جی دوسری جنگ عظیم میں وہ چرچل تھا, میں اس کا زیادہ کوئی شدائی نہیں ہوں, لیکن اس نے بھی کہا کہ آر دا کورٹس ورکنگ, انہوں نے کہا ہاں جی دا کورٹس آر ورکنگ, انہوں نے کہا تو پھر سب ٹھیک ہے. وہ دوسری جنگ عظیم تھی, لنڈن کے اوپر بامبنگ ہو رہی تھی, لیکن عدالتیں کھلی ہوئی تھی. ان کو نہیں کرنا چاہیے. یہ حالات 2008 2018 یہ اس سے بہت 2013 یہ اس سے بہت بہتر حالات بہت ہیں. بہتر. اس وقت تو جی ڈرون اٹیکس ہو رہے تھے, آپ کو یاد ہے 2013 میں ہاں کیا کوئی بندہ گھر سے نہیں نکلتا تھا اسی گھر خوف سے سے کہ کوئی نہیں مارکیٹ جائیں گے تو پتہ نہیں کیا ہوگا. پر کیا ہو جائے گا جی. تو یہ ان کو نہیں دینی چاہیے جی, اور اب یہ ان کو ڈٹا رہنا چاہیے, چاہے ان کا لیکن آرڈر ایک طرف آپ اتنا ری ایشورنگ آپ سینیریو دکھا رہے ہیں کہ تینوں کا کیریکٹر زبردست ہے, سالڈ کیریکٹر ہے, لیکن ساتھ ساتھ ہمیں دیکھیں یہ خوف بھی ہے کہ پھر بھی کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو سکتی ہے. اتنی بری حالت ہماری ہو گئی ہے اس وقت, ہماری اتنی بری حالت ہوگی. دیکھیں نا جی وہ پہلے شیر ہے عمران والے, اس پہ ہم اتنے پریشان ہو گئے. اور یہ جو دیکھیے جی ان للہ و انا الیہ راجعون, یہ جو بیچارے 7 شیعہ اساتذہ ان کا جو شہادت ہے, اور یہ جو ہمارے بہت 6 زیادتی ہے. فوجی سپاہیوں کی شہادت ہے, بہت ظلم. ابھی اتنا زیادہ ہمیں شک ہو چکا ہے ہر چیز کے اوپر, ہر چیز پہ, کہ ہم کہتے ہیں یار یہ واقعی اصل خود ہی نہ دہشت کروا گرد دیا تھے ہو. یا یہ نقلی دہشت گرد. اب آپ سمجھ رہے ہیں نقلی دہشت گرد ہے, ہاں حالانکہ بالکل. جانے گئی, اللہ ان کی درجات بلند کرے, 13 لوگ شہید ہوئے, 6 آپ کے فوجی تو بیچارے بس سپاہی, اور یہی ہوتے ہیں جناب. کوئی جرنیل نہیں ہوتا, کوئی آرمی چیف نہیں ہوتا, کوئی لیفٹیننٹ. وہ ایک ماؤں صاحب کے نے وہ جوان 17 بیٹے جو ہیں سال وہ چلے جاتے ہیں. جی یہ چھوٹے بیچارہ, کوئی نائک, کوئی جوان, کوئی حوالدار, وہ بیچارہ JCO, اور کوئی لیفٹیننٹ, کپتان, بیچارے یہ شہید ہوتے ہیں. ان کی شہادتوں پر ان لوگوں نے نا, جس طرح بھٹو نے کی لاش پر یہ پیپلز پارٹی نے کی ہے, یہ ہمارے جرنیل جو ہے نا, ان بیچاروں کی شہادتوں پہ انہوں نے 65 سال سے اپنی سیاست کی ہے. ان سب کو نا جو اس میں جان بوجھ کر یہ کرتے ہیں نا, میں تو کہتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو غارق کرے, ان کی سارے خاندان کو غارق تو کرے. وہ پھر ہمیں جو ہماری فوج کو بچائے ان لوگوں سے, ہاں ہماری فوج کو بچائے, بیکاز فوج کو بچانا بہت ضروری ہے. مجھے لوگ کہتے ہیں تو فوج کے پیچھے پڑا ہے, میں نے کہا میں فوج کے بچانے کے پیچھے پڑا ہوں. یہ اگر ہمارے جرنیل اسی طرح کے رہے, باجوے جیسے, آصم منیر جیسے, ندیم انجم جیسے, عامر جیسے, بابر افتخار جیسے, فیصل نصیر جیسے, تو یہ فوج تباہ ہو جائے گی. آپ اس فوج کو, میں ایک اور زاویے سے اس کی تباہی دیکھتا ہوں. آپ کہتے جی سینکٹیٹی آف دی آفس آف دی آرمی چیف, وہ سینکٹیٹی, یہ کوئی قرآن کی حدیث ہے؟ ادھر آ کے ڈاکو, لٹیرا, چور, لفنگا, لوچا, دھوبی نما آدمی آ کے بیٹھ جائے, آپ کہتے جی اس کو کچھ نہ کہو. یہ نہیں ہو سکتا. تو ایک تو یہ ہے جی اس کی جو آپ نے بات کی نا, ان کی عمران کے اریسٹ کی بھی بات ہوگی. اچھا فائز عیسیٰ کے جی ایک میں بات کروں, عمران نے آج ایک وہ دیا کہ جی فائز عیسیٰ کا جو ریفرنس ہے وہ فیض حمید سے بھی بالا فیض سے بھی اوپر سے. افسر,
تو اس کا مطلب باجوے نے کروائی تھی ہوگا. ہاں 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 میرا جہاں تک خیال ہے عمران صاحب کو نا جی، میں ہم ان کی مرضی، وہ ان کو بہتر پتہ ہے، وہ اس سیاست میں اتنا انہوں نے عظیم مقام پایا ہے، اور وہ سب سمجھتے ہیں، بہتر سمجھتے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ یہاں پہنچے ہیں. اگر نہیں سمجھتے ہوتے تو ہماری جگہ بیٹھے ہوتے یہاں. ٹھیک ہے. ہاں صحیح تو بات. وہ انہوں نے صحیح چیزیں کی ہیں. میرا ویسے خیال ہے کہ ان کو نا اس قسم کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. مجھے پتا ہے وہ کیوں کرتے ہیں کہ فائز عیسیٰ کا غصہ کم ہو، لیکن فائز عیسیٰ پاگل آدمی ہے. ان کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ فائز عیسیٰ ناٹ اے نارمل مین. وہ جو مرضی کرے نا، فائز عیسیٰ کے دل میں اگر کسی کے متعلق بغض آ جائے نا، وہ ایسا اس کے اندر آگ ہے ریونج کی کہ وہ نہیں معاف کرے گا. وہ بندیال سے بات نہیں کرتا، بندیال کے کھانے پہ نہیں آیا، بندیال کو اس نے لاٹھی ماری ہے. آپ اس آدمی سے کیا توقع کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ عمران معاف ہو جائے گا؟ اس ریفرنس کی وجہ سے اس آدمی کی پوری منافقت سامنے آ گئی، اس کی چوری ہاں سامنے آ گئی، اس کی بیوی کی چوری سامنے آ گئی، اس کا پورا چٹا بٹا سامنے آ گیا. وہ کہاں معاف کرے گا؟ عمران کو نہیں کرے گا یہ عمران کو. اور یہ کہنا بھی نہیں چاہیے. کوئی اگر کچھ اس کو اگر کوئی سوال بھی پوچھے نا، ہاں اسے کہے جی یہ بات گزری بھی ہے، اس کو آپ چھوڑ دیں، آگے کی چھوڑ بات دیں. کریں. ہم چاہتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ سپریم کورٹ ہو. میرا تو یہ خیال ہے جی. کیوں یہ ہے جی آپ کے تو ایک چھوٹے تو سے سوال تو کا بڑا لمبا حیدر جواب. بھائی کوئی بات نہیں. حیدر بھائی اب مجھے ادھر بتائیں کہ آج جو ہیئرنگ ہونے جا رہی ہے، آپ کیا فورسی کر رہے ہیں، اور آپ کا پیغام کیا ہوگا چیف جسٹس صاحب کو؟ کیونکہ اب بہت سارا انہوں نے اتنا زیادہ ٹائم دیا ہے، ان کو اتنا ٹائم دے دیا جو کہ لوگ نہیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے. اس کے باوجود انہوں نے ٹائم دیا ان کو. ان کا اپنا ڈیسیجن جو ہے وہ خطرے میں پڑ چکا ہوا ہے 14 مئی والا. تو آپ کا کیا میسج ہوگا چیف جسٹس صاحب کے لیے میسج تو آج؟ جی بالکل ایک ہے. آپ سپریم کورٹ کے پاس سوائے ایک اختیار ہے، وہ ہے کانسٹیٹیوشن کی. اگر کوئی انٹرپریٹیشن میں کنفیوژن ہے، یہ فائنل اتھارٹی ہے اس کی انٹرپریٹیشن کی. ایک ان کے پاس کانسٹیٹیوشن کے اوپر، باقی تو اور بھی. اور وہ لا کہتا ہے، کانسٹیٹیوشن کہتی ہے 90 دن میں الیکشن ہوگی. 90 دن میں الیکشن نہیں ہوئے چند وجوہات کی وجہ سے. انہوں نے فیصلہ 14 مئی کا دیا ہوا ہے، 28 مئی کا دیا ہوا ہے. اس فیصلے سے یہ 1 انچ نہیں ہٹ سکتے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ لٹیگیشن میں 10 دن اور لگ گئے تو ہم 10 دن اور دے کے 24 کو ہاں کر کے ہاں چلو جی، ٹھیک. وہ 28 کو ہو رہا ہے تو اس کو بھی 28، دونوں الیکشن کے پی میں اور پنجاب میں ایک دن 28 مئی کو ہو جائیں گے. میکسیمم یہ کر سکتے ہیں. یہ کوئی امینڈمنٹ نہیں، کوئی نظریہ ضرورت نہیں، کسی قسم کی یہ چیز کو نہیں لے کے آئے کہ جی یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا اور ہم یہ چاہتے تھے اور وہ یہ چاہتے تھے. بیکاز انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جی ہم نے نہیں ان کو کہا کہ آپ بات چیت کریں، یہ تو آپ آپس میں بات چیت کریں، ہم نے ہاں کوئی ٹھیک. ڈائریکشن نہیں دی. تو کیا آپ ان کے توہین عدالت لگتی ہوئی دیکھ رہے ہیں پھر؟ سر لگانی چاہیے، ان کو لگانی چاہیے، چاہے وہ مانے یا نہ مانے، ان کو لگانی چاہیے. اگر یہ نہیں لگائیں گے یہ سپریم کورٹ کو کمزور کریں گے. کل کوئی سپریم کورٹ اور آئے گا، وہ پھر نظریہ ضرورت کے تحت کہے گا نہیں جی دیکھیں جی وہ پچھلے بینچ نے بھی نہیں لگائی چونکہ یہ اس طرح حالات تھے، ان لوگوں نے کمپٹینٹ آف کورٹ کیا ہے لیکن ہم نہیں لگائیں گے اس لیے کہ ہمارے پاس یہ پریسیڈنٹ ہے. فلانا کیس نمبر 267 عمر عطا بندیال اینڈ بینچ، یہ تھا جی فلانی تاریخ جی 5 مئی 2023 کا یہ فیصلہ ہے. نہیں کر سکتے. ان کو اتنی سی بھی رتی بھر کی گنجائش نہیں دینی ہے اسرار بھائی، رتی بھر کی. دے آر اونلی ہیئر ٹو انٹرپریٹ دا کانسٹیٹیوشن. کانسٹیٹیوشن کہتا ہے جی 90 دن میں ہوگی، وہ کچھ ڈیلے ہو گئی، انہوں نے آپ نے وہ اس کو گنجائش دی، آپ اس سے آگے نہیں جا سکتے. میں آئی ایم ویری کلیئر، یہ بہت بڑا نقصان کر کے جائیں گے. جسٹس منیر جیسا نقصان، یہ افتخار چودھری جیسا نقصان، یہ انوار الحق جیسا نقصان کر کے جائے گا یہ سپریم کورٹ. لیکن اگر رانا ثناء اللہ انہوں نے صاحب جو ہیں، دیکھیں نا، رانا ثناء اللہ صاحب کا اپنا انٹرویو دیکھا ہوگا ہمارے دوست ندیم ملک صاحب کے ساتھ. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب اگر ایک شخص جو ہے، ایک چیف جسٹس، وہ ایگزیکٹو آرڈر کے ساتھ بحال ہو سکتا ہے تو دوسرا ایگزیکٹو آرڈر کے ساتھ فارغ بھی ہو سکتا ہے. تو انہوں نے صاف کہہ دیا، ان کے جو انٹینٹ ہے وہ انہوں نے شو کر دی ہے. تو اس کے بعد چیف جسٹس صاحب کو دیکھتے ہیں وہ کیا ان کا ریئیکشن ہونا چاہیے. نہیں وہ اگر یہ کوشش، یہ جو 14، میں آپ کو اس لیے تو کہہ رہا ہوں یہ 14 مئی کا جو 15 مئی کا جو اجلاس ہے یہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے. یہ عاصم منیر کی جو چال ہے کہ سپریم کورٹ کو کسی طریقے سے قبضہ کیا جائے، یہ مجھے بہت خطرناک لگ رہا ہے.
انہوں نے یہ نہیں ہونے دینا, انہوں نے آج فیصلہ کرنے. اور دیکھیں جی, اب وقت آ گیا ہے کہ عوام کو کھڑا ہو کے باہر نکل کے اور ان کو گھراؤ کرنا پڑے گا, ان کو جی ایچ کیو کا گھراؤ کرنا پڑے گا, ان کو گیٹ نمبر 4 کا گھراؤ کرنا پڑے گا, ان کو وزیر اعظم کے گھر کا گھراؤ کرنا پڑے گا, ان کو نیشنل اسمبلی کا گھراؤ کرنا پڑے گا. ان لوگوں نے جو ڈاکہ ڈالا ہے پاکستان کے اوپر, اور باجوہ نے ڈاکہ دلوایا ہے. وہ میں شندانہ گلزار کا انٹرویو آج کر رہا تھا, وہ انشاءاللہ آ جائے گا کل. وہ کہتی ہے کہ یہ باجوے نے اتنا سستا بیچ دیا پاکستان. مطلب وہ تنزن اس نے کہا یار ان بھکاریوں, ان لٹیروں کو, ان ڈاکوؤں کو, ان کرمنلز کو, ان منی لانڈررز کو بیچا پاکستان, ہندوستان کو بیچا پاکستان, اور ملا بھی کچھ نہیں. آپ سوچیں کہاں وہ $10 بلین آنے ہیں, اور کہاں وہ آئی ایم ایف کی فنڈنگ آنی ہے, اور کہاں جی حکومت. مطلب وہ کمبخت اللہ اس کو غرق کرے, اس کے خاندان کو غرق کرے, اس کی آنے والی پشتوں کو غرق کرے. اس نے کیا ظلم کیا پاکستان کو. اور یہ جو باجوہ مارک 2 آیا ہوا ہے عاصم منیر, ذرا سی بھی اس کو عقل نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ. نہیں سر نہیں, میں آپ کو بتا دوں, یہ اگر دیکھیں جی پھر جنگ ہے, پھر تو ابھی اگر آپ نے اس قسم کی گیم کھیلنی ہے تو پھر جنگ ہے, پھر لوگوں نے پیچھے نہیں ہٹنا, پھر لوگوں کو آگے آنا پڑے گا. مجھے بھی اگر بھیس بدل کے, مچھے کاٹ کے, داڑھی کاٹ کے, ٹینٹ کرا کے, ایک جعلی پاسپورٹ بنا کے پاکستان آنا پڑے, قسم سے میں جاؤں گا. میں دیکھتا ہوں کہ یہ جنگ ہے پاکستان کی, ایسی بات نہیں, ہم نہیں معاف. اور آپ سوچیں وہ بلاول کو دیکھیں, وہ کل کا بچہ, نہ اس نے دن میں دھیلک ایک کوڑی پائی نہیں, کبھی کمائی, کبھی محنت نہیں کی. آپ کو پتہ ہے اس کو ایک مخصوص جینڈر کیٹیگری کی بیسس پہ اس کو آکسفورڈ میں ایڈمیشن ملی, پیسے دے کے, وہ بھی 3rd ڈویژن میں پاس ہوا, 5 سال لگائے اس نے. تو آپ جب اس قسم کی حکومت میں اس قسم کے نمونوں کو وزیر بنائیں گے, اور وہ نواز شریف کی جو مریم صفدر, اس قسم کے نمونوں کو آپ آگے لے کے آئیں گے, میں بڑے مہذب الفاظ سے معذرت کے ساتھ کہتا ہوں, تو پھر پاکستان کے ساتھ یہی ہوگا. باجوہ نے بھی یہ دیکھیں نا, پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے گئے ہوئے ہیں گوا میں, اور ادھر انہوں نے وزیر خارجہ روس جو ہیں ان سے ملاقاتیں کی ہیں, دوسروں کے ساتھ کی ہیں, ڈنر بھی انہوں نے اٹینڈ کیا ہے. اور بائی دا وے وہ سوٹ پہن کے نکلے تھے گھر سے, ایک میٹنگ میں پھر گئے تو انہوں نے شلوار قمیض ایک ڈارک کلر کا پہنا ہوا تھا, پھر دوسری جب میٹنگ آئی ہے تو اس میں انہوں نے آف وائٹ کلر کا پہنا ہوا تھا. اب یہ پتہ نہیں کتنے سوٹ, ہر میٹنگ میں سوٹ بدل رہے ہیں اپنے, شلوار قمیض اور دوسرے بھی. تو یہ پتہ نہیں کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں. بس جی بس سر جی, اس کو آتا ہی صرف یہ کپڑے بدلنا, اس کو اور کیا آتا ہے؟ نہیں مجھے بتائے نا, جس آدمی نے زندگی میں کبھی کام نہ کیا ہو, جعلی وصیت پہ اس کا باپ بن جائے چیئرپرسن, پھر اس کو بنا دے, اس کو پتہ ہے کہ اس کے باپ نے اب اس کی ماں کو قتل کیا ہے, تو اتنا بغیرت بیٹا جس کو پتہ ہے کہ میرے باپ نے میری ماں کو قتل کیا, سب کو پتہ ہے کہ اس کی ماں کس نے قتل کیا, اور اس کو لا کے آپ بٹھا دیں. اور لوگ کہتے ہیں جی بڑی اچھی انگریزی بولتے ہیں, بڑی اچھی تقریر کرتے ہیں. میں نے کہا یار کو 50,000 ایکٹر ہیں ہالی ووڈ میں, بالی ووڈ میں, لالی ووڈ میں, جو یہی کام کرتے ہیں, جن کا پیشہ ہو, آپ بٹھا دیں, اس کو بتائیں یہ ایسی یہ بات کر رہی ہے, ایسی یہ بات کر رہی ہے. ایک تو ہمیں یہ جو انگریزی ہے نا, یہ لے کے بیٹھ گیا, اتنا زیادہ ان کا کوئی غلامانہ ذہن ہے کہ انگریزی سے امپریس ہو جاتے ہیں. پتہ نہیں ان کا کیا مسئلہ ہے, انگریزی سے امپریس ہو جاتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ ہمارے فوج کے پی ایم اے میں بھی ابھی تک اس کو کمپلسری رکھا ہوا ہے, ابھی تک. اور آپ اردو نہیں بول سکتے, آپ کا آرمی چیف ہے جو کہ جا کے 14 منٹ وہاں تقریر کرتا ہے پی ایم اے کے پاسنگ آؤٹ پریڈ میں, انگریزی میں تقریر کرتا ہے. میرا خیال ہے آدھے سے زیادہ جو وہاں مہمان تھے نا, ان کے کیڈٹس کے ماں باپ, ان کو سمجھ ہی نہیں آتی ہوگی وہ کیا کہہ رہا تھا. کتنی بڑی زیادتی ہے. تقریر کی بھی اتنی منافقوں والی تقریر, اتنا جھوٹ کا پرلندہ. مطلب میں نے کہا یہ سارے جو آگے 500 550 کھڑے ہیں, ان سب کے پاس سمارٹ فون ہے, سب حیدر مہدی کو سنتے, عادل راجہ کو سنتے, اسرار کسانہ کو سنتے, محیط پیرزادہ کو سنتے, فائق صدیقی کو سنتے, وقار ملک کو سنتے, سب کو سنتے ہیں. یہ ان کو پتہ ہے یہ اتنا بڑا جھوٹا ہمارے سامنے پتہ نہیں کیا کہہ رہے.
بہت بہت بڑا بہت ظلم کیا ہے پاکستان کے ساتھ باجوہ نے اس فوج کی طاقت کو استعمال کر کے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ فوج کو ریفارم ہونا چاہیے. اسرار بھائی میں بار بار کہتا ہوں یہ فوج کا نظام تباہ ہو گیا ہے, برباد ہو گیا ہے. اس فوج میں باجوہ جیسے آرمی چیف بن رہے ہیں, عاصم منیر جیسے بن رہے ہیں, ندیم انجم جیسے 3 اسٹار ہیں, عامر جیسے ہیں, بابر افتخار جیسے ہیں, فیصل ندیم جیسے. میں یہ نام کیوں لیتا ہوں کہ لوگوں کو ان کی تصویریں نظر آئیں کہ یہ ہمارے فوج کے جرنیل ہیں, یہ ہماری فوج کے سسٹم ہی سے اوپر آئے ہیں. تو اس کا مطلب ہے پھر سسٹم میں کوئی خرابی ہے, ورنہ سسٹم یہ خراب ہے. کیسے آ سکتے. یہ جیسے لوگ تو اول تو ان کو لینا ہی چاہیے تھا. یہ سائیکوپیتھ ندیم انجم کو آئی ایس بی کے سائیکولوجیکل ٹیسٹ پہ پکڑ لینا چاہیے تھا کہ یہ سائیکوپیتھ ہے. فیصل یہی تو نصیر میں کو کہتا وہاں ہوں. پکڑ لینا چاہیے تھا. باب ایبسلیوٹلی. میں یہ اس کو باجوے کو کپتانی میجر میں پتا چلے کہ یہ چور ڈاکو کہتے ہیں, اڈلٹرر ہے. فیض حمید کو وہاں پکڑ لینا چاہیے تھا کہ کرپٹ آدمی ہے, پیسہ بناتا ہے, اڈلٹرر ہے. سب کو پتا ہے. یہ کیسے آ گئے کپتانی, میجر لیفٹنٹ کرنل, بریگیڈیئر, میجر جنرل, لیفٹنٹ, سارے فلٹرز کے تھرو ہوتے 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 یہاں تک پہنچ گئے. اتنا میرے خیال بڑا فلٹرز ہیں ہی یار. نہیں. فلٹرز ہیں ہی کوئی نہیں. سر تھوڑے بہت چلو ہم کہتے ہیں فلٹر سے نکل آتا ہے آدمی نا, تھوڑے بہت ہے ادھر ادھر جی چلو چلاکی کر کے یہ بندہ. اور آپ کا اتنا خراب فلٹر کہ آپ کے پاس دھڑا دھڑ کمینے, گھٹیا, بالکل بے غیرت, بے ضمیر, بے شرم قسم کے لوگ آپ کے آرمی چیف پہنچ گئے, 3 اسٹار لیفٹنٹ جنرل بن کے. میجر جنرل پتہ نہیں 150 میں سے ان جیسے کتنے ہوں گے, 50 60 80 90 تو ہوں گے, اگر آتے بھی لگا لو 75 ان جیسے ہوں گے. انہی میں سے آگے 8 10 آ کے پھر لیفٹنٹ جنرل بنے گے. انہی کم وقتوں میں سے کسی نے آرمی چیف بننا, اگر آپ نے ریفارم نہیں کیا سسٹم. تو ہر طرف پھر میڈیوکریٹی ہے اور تو کچھ بھی نہیں ہے. میڈیوکریٹی نہیں کہی سر, ایبسولوٹ ایبجیکٹ انکمپٹنس, کرپشن, کرمینالٹی. اب میڈیوکریٹی بھی نہیں رہی. میڈیوکریٹی ٹھیک ہے اگر بندہ کمپیٹنٹ ہو, میں خدا کی قسم اگر میڈیوکریٹی ہے, کمپیٹنٹ بندہ مطلب ہارڈ ورکنگ ہو اور اپنا کرپٹ نہ ہو, وہ بھی ایکسیپٹیبل ہے. ہمارے وہ فوج میں مذاق اڑاتے تھے کہ یار یہ اس بندے کی اے سی آر جو ہے نا وہ لکھی کہ ہی از ٹال اینڈ دیٹ از آل, کہ بس وہ لمبا ہے اور بس یہی ہے. باقی مائی گڈنس. ایک کا لکھا تھا کہ every time I see him I think he cannot get lower but he gets hold of a spade and starts to dig. کہ مطلب میں جب بھی اس سے ملتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ اور اس سے یہ نیچے نہیں گرے گا, لیکن وہ گیتی بیلچا لے کے آ کے اور کھود کے اور وہ اور نیچے چلا جاتا. یہ خیر ہمارے آرمی جوکس ہے. ہاں وہ تو ہے. لیکن آخر میں تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ ایک تو آپ نے میسیج دے دیا چیف جسٹس صاحب کو, میرا خیال ہے کہ دوسرا میسیج جو ہے موسٹ امپورٹنٹلی وہ عمران خان صاحب کے لیے بھی کوئی دیں, کیونکہ اب ظاہر ہے کہ میرا خیال ہے کہ یہ اب فائنل راؤنڈ ہے, اور فائنل راؤنڈ میں کس طریقے سے اب انہوں نے آگے جانا ہے وہ 1-2 منٹ میں مجھے اگر آپ کائنڈلی تھوڑا سا بتا دیں تاکہ ہم اس کو بھی آگے پھیلائیں اور لوگوں کو پتہ چلے کہ عمران خان صاحب کو کیا کرنا ہے. عمران جو ہے نا, عمران نے کوئی غیر قانونی اور غیر آئینی چیز نہیں کرنی. اس نے یہ فیصلہ کر لیا. وہ صوفی قسم کا آدمی ہے, وچ از گڈ. اس کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہوا ہے. اس کا فیتھ اتنا اٹل ہے, اور وہ اس کا بلیف یہ ہے کہ اگر میں صحیح طریقے سے چلتا رہوں تو جیت میری ہوگی, جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہوگی. لیکن مجھے یہ بھی خوف آتا ہے کبھی کبھی, زیادہ تر آج کل تو بہت زیادہ آنے لگا ہے کہ عمران جو ہے نا, عمران اب ایک آئیڈیا بن چکا ہے. وہ جس طرح شمشاد صاحب نے کہا عمران از این آئیڈیا, میں کلٹ والی بات نہیں کر رہا, بٹ عمران از این آئیڈیا. آئیڈیا کیا ہے؟ فری ڈیموکریٹک پاکستان, ایک فلاحی اسلامی ریاست, لوگوں کے لیے مساوی حقوق ہوں گے, رول آف لا ہوگی. یہ اس آئیڈیا کو پرسونیفائی کرتا ہے. اس میں اپنی بھی بڑی کمزوری ہے, میں تھوڑا سا بتاتا ہوں آپ کو, کمزوریوں کے نہیں لیکن اس کو کیا تیاری کرنی چاہیے. تو اس کو بھی اب دیکھیں جی, رسول اللہ نے جب وہ تیسری جو ٹرائب تھی نا, بنو قریظہ تھی میرا خیال ہے, اگر میں یاد صحیح ہے مجھے, ان کے 700 مردوں کو ان کی گردنیں اڑا دی گئی تھی. پہلی والی ٹرائب جب انہوں نے غداری کی مدینہ والوں کے ساتھ, اپنا توڑا کانٹریکٹ, تو رسول اللہ نے ان کو کہا کہ آپ چھوڑ کے چلے جائیں, اور وہ اپنے ہتھیار اور پیسے ویسے سب لے کے گئے. اونٹوں پہ بیٹھے, وہ ڈھول بجاتے ہوئے, گانے گاتے ہوئے وہ گئے. پہلا جو قبیلہ تھا. دوسرا جو قبیلہ تھا میرا خیال ہے وہ کینوکا تھا. دوسرے قبیلے کے انہوں نے اسی طرح ان سے کانٹریکٹ توڑا, ان کو اجازت دے دی کہ آپ جی اپنے کچھ چیز نہیں لے کے جا سکتے, آپ کی جانیں بچ جائیں, اب آپ یہ مدینہ چھوڑ کے چلے جائیں. ان کو دربدر کر دیا وہاں سے.
تیسرا قریظہ نے جب وہی غداری کی اور ان سے معاہدہ توڑا، انہوں نے کہا یہ جی پہلے دو کو چھوڑ دیا تھے نہیں مانتے، انہوں نے کہا جی ان کے جو ہے نا جتنے مرد ہیں نا ان کے ان سب کو جو ہے نا لاملیٹ کر کے ان کی گردنیں اڑا دو۔ اس کے بعد کسی قبیلے نے مدینہ کی ریاست سے اپنا معاہدہ نہیں توڑا۔ تو اگر آپ نے، میں بڑی سخت بات کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ گردنیں اڑائیں، لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے روکنے کا اور اتنی سخت مجھے اس قسم کی ایک چیز کرنی پڑے گی، تو عمران صاحب کو بھی اب سوچنا پڑے گا کہ میرے جو پرانے طریقے ہیں وہ نہیں کام آ رہے، تو مجھے اب کیا کرنا چاہیے۔ یہ میرے لیے ان کے لیے پیغام ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ اسی میں تھوڑا سا یہ بھی ایڈ کر دوں کہ اون چودھری جیسے اور اس طرح کے جو تحفے ہیں ان سے بھی عمران خان صاحب کو تھوڑا سا بچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہر بندہ جو ہے نا وہ آپ کا دوست نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں نا کہ دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا۔ تو یہ اون چودھری کی دیکھیں نا آپ نے اسٹیٹمنٹ آج اس نے جا کے دی ہے، یہ کسی زمانے میں جا کے ان کو گلاس اٹھا کے کبھی پانی پلا رہا ہوتا تھا، کبھی کچھ کر رہا ہوتا تھا، ہم بنی گالہ میں اس کو دیکھتے تھے، اور یہ یعنی ایک نوکروں کی طرح تھا، اس کو انہوں نے عزت دی اور دیکھیں اس نے کیا کیا۔ بچہ سا تھا اور اس کو اس نے رکھا ہوا تھا اپنے، یہ جو ایک کہتے ہیں نا ایک بیٹ مین تو نہیں لیکن بیٹ مین سے تھوڑا اوپر عزت ہی دی نا اس نے، مطلب یہ اس کے بل پے کرتا تھا، فلانی جگہ جاؤ، یہ ادھر سے لاؤ، یہ اس سے مل لاؤ، یہ اس کو ڈراپ کر دو، اس طرح مطلب اس کا اس طرح کے لوگوں سے بچنا عمران ٹریٹڈ ہم لائک اے سن، بائی دی وے عمران نے نا ہی ٹریٹڈ ہم لائک اے سن، جس طرح میرا بیٹا۔ اچھا عمران، میں نے یہ بڑی بات پوچھی جی، میں نے یہ بڑے لوگوں سے پوچھا ان کے جو قریب ہے کہ یار یہ عمران کی جو مردم شناسی ہے نا، یہ کیا پرابلم کیا؟ کہتے ہیں مجھے کہ حیدر وہ اتنا صوفی سوچ کا آدمی ہے اور اتنا ٹرسٹ وردی ہے اور اتنا معاف کرنے والا آدمی ہے۔ کہتے ہیں ہم نے اس کو کتنا وارن کیا تھا اون چودھری کے متعلق، اس کو وارن کیا ترین کے متعلق، اس کو وارن کیا علیم خان کے متعلق، اس کو وارن کیا ابھی بھی جو لوگ کچھ اس کے ارد گرد ہیں، ایک حافظ، دو چودھری، اور ایون ریحام کے متعلق بھی، ریحام کے متعلق تو بہت لوگوں نے کہا، بہت لوگوں نے کہا، میں جانتا ہوں ان کو، میں تو آرٹیکل بھی لکھا تھا کہ یہ بہت بڑی اینی وے۔ تو بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ اتنا فورگیونگ ہے نا کہ اس کے ساتھ جب کوئی ہاتھ بھی کر جاتے کہتا ہے کوئی بات، ہاں تو لیکن پاکستان کی گورننس کے لیے خطرناک ہے، اس لیے کہ اگر ان کے اس قسم کے لوگ آ کے اور اس کو چوٹ مار کے اور نقصان اتنا پہنچا کے جو کہ پاکستان ہم نہیں کر سکتے۔ دیکھیں وزیر اعظم کے دو کام ہیں، پالیسی فارمولیٹ کرنا، ویژن دے کے کسی جو ایکسپرٹ ہے اس سے پالیسی بنوانی، پالیسی بنوا کے جو اس کے سٹیک ہولڈر ہیں ان کو اس کے اندر شامل کرنا اور اس کے بعد پالیسی کی ایکسیکیوشن کرانا، یہ کام ہے صرف وزیر اعظم کا۔ وزیر اعظم کا یہ کام نہیں ہے کہ جی وہ بیٹھے مائکرو مینج کرتا پھر، مائکرو نہیں۔ عمران کی چونکہ یہ اس میں تجربہ نہیں ہے، میری ایک بہت سیریس ریکمنڈیشن ان کو ہے جو کہ میں ان کو دوں گا بھی، ان کو پہلے بھی دی ہے، پبلکلی بھی دی ہے، آپ کے تھرو بھی دے رہا ہوں، اپنے وی لاگ میں دے رہا ہوں۔ عمران کو جب یہ گورنمنٹ میں آئیں گے ان کو ایک بڑا ہی پروفیشنل ہینڈز آن ڈپٹی پرائم منسٹر بنانا پڑے گا جو یہ کام کرے گا۔ دیکھیں جو مائکرو مینج کرے، جو کہ یہ پالیسی فارمولیشن کرے، عمران ویژن ٹیکٹیکل لیول پہ، ہاں آپریشنل اور ٹیکٹیکل ہے، عمران ویژن دے، عمران اسٹریٹجی دے۔ میں نے غربت ختم کرنی ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہماری جو کامرس پالیسی ہو وہ کمپلیکس پروڈکٹس کو فنڈ کرے کہ ہم جو ہے نینو ٹیکنالوجی والے پروڈکٹس میں جائیں کہ ہماری دیٹس اسٹریٹجی، دیٹس ویژن۔ اس کی پالیسی فارمولیشن، اس کے محرکات کیا ہوں گے، اس کے آئیز اینڈ ٹیز کیا ہوں گی، اس کی لینگویج کیا ہے، اس کی موڈیلٹیز کیا ہوں گی، اس کی وہ ایکسپرٹس بنائیں گے جو اس کے، اور ضروری نہیں ہے کہ اس کا، میں آپ کو مثال دیتا ہوں ثانیہ نشتر کی۔ ثانیہ نشتر از اے ڈاکٹر، میں کہنے والا تھا ان کا نام۔ بائی دا وے آپ کا جو ان کے ساتھ شو تھا دیٹ واز امیزنگ، بیوٹیفل شو۔ اچھا بائی دا وے ایک اور بھی آ رہا ہے، میں ابھی انکوڈ، ویری گڈ، اور میرا خیال ہے کہ آپ کرتے رہے ان کے ساتھ۔ جی جی بالکل کر۔ اب ویری انٹرٹیننگ۔
جی جی ثانیہ کا میں اگزامپل دیتا ہوں. ثانیہ از اے ڈاکٹر، میڈیکل ڈاکٹر. وہ تو آپ کو پتہ ہے WHO کے ڈائریکٹر جنرل کے الیکشن تک بھی پہنچ گئی تھی، ہاں ہاں اور ہاں جب وہ مشرف کا زمانہ. لیکن اس خاتون نے، صاحبہ نے، کتنے زبردست طریقے سے احساس کے پروگرام کے 16 پروجیکٹس چلائے. انکریڈیبل. حالانکہ ان کو کچھ نہیں پتا تھا غربت مٹانے کا، ان کی ایکسپرٹیز بھی نہیں ہے، لیکن ان کے پاس اہلیت کیا تھی؟ پروجیکٹ مینیج کرنے کی. ان کے پاس ایبسلیوٹلی. اہلیت کیا تھی؟ پالیسی بنانی کیسی ہے. جو چیز مجھے نہیں آتی ایکسپرٹ ڈھونڈو. اور اہلیت کیا تھی؟ صحیح بیوروکریٹ سے کرو. اہلیت کیا تھی؟ ہر قسم کے لنگڑے لولے سے کام چلواؤ. ٹھیک ہے نا. یہ بڑی اہلیت ہوتی ہے. یہ ان کو ہم کہتے ہیں پروگرام امپلیمنٹیشن ایکسپرٹس. یہ ایکسپرٹس. ہاں ایک تجربہ ان کا ہوتا ہے کہ پروگرام کو ہم نے لانچ کیسے کرنا ہے، اس کو سکسیڈ کیسے. آنیسٹلی میں اگر عمران کی جگہ ہوں نا، میں تو ڈاکٹر ثانیہ نشتر کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنواؤں. میں میں مذاق کہنے نہیں والا کرتا. تھا. میں صحیح بات ہے، آئی میں بھی یہی کہنے سویئر لگا اپون تھا. ہاں گاڈ، اگر وہ اتنی نرم ہے، بات کرنے کا انداز ہے، ویری شی وڈ پروفیشنل. میک اے پرفیکٹ ڈپٹی پرائم منسٹر. ناٹ اسد عمر، بیکاز اسد عمر ابریسو ہے. اسد عمر بہت برائٹ ہے، بڑا انٹیلیجنٹ ہے، لیکن اسد عمر کی وہ بریڈتھ آف ایکسپیرینس نہیں ہے جو ڈاکٹر ثانیہ کا ہے. شاہ محمود کا تو نام بھی نہ لو، اس کو تو وہاں اپنے ملتان میں رکھو. میں تو کہتا ہوں اس کو فورن منسٹر بھی نہ بنائے. اس کو میکسیمم کو ایسی اس کو وزارت دے جو اس کو پاکستان میں رکھے. اس کا آدھا دن اور آدھا دل دونوں اپنی کانسٹیچوئنسی میں ہے، اور باقی ٹائم وہ جو ہے انگریزی بولتا ہے فورن منسٹر. حالانکہ لوگ کہتے ہیں جی بڑا اچھا فورن منسٹر. نہیں، ہمیں یہ سارا فورن اکنامکس کا مسئلہ ہے. یو نیڈ اے فورن منسٹر ہو انڈرسٹینڈز اکنامکس. یہ 4-5 ان کی جو منسٹری ہے نا جی، کامرس ہو گئی، ان کی فائنینس ہو گئی، ان کی فورن افیئرز ہو گئی، یہ پاورٹی ایلیویشن ہو گئی، یہ بڑی کی ہے. ٹیکنالوجی ہو گئی. یہ اتنی کی منسٹریز ہیں، ان کے اندر ان کو بالکل ہینڈز. یہ فواد چودھری شودھری ٹائپ نہیں چلتے. ان کو وہی رکھو، انفارمیشن بونکے رہو، یہ بولتے ادھر رہو ہی جو ٹھیک ہے. ہاں ہے. جو ان کا ہاں کام بس ہے. اس کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نہیں دی، اور میں اسے دی چیز میں نے بڑا دیکھا اور تو میں نے یہ ایجاد کروا دیا. اور نہیں بھائی، آج جس بندے نے زندگی میں کبھی کوئی پروجیکٹ نہیں مینیج کیا ہو، وہ صرف اس کو کیا اپنے پتا. چاچے کا چھوٹا لائر تھا، وہ بیگ لے کے بیٹھا رہتا تھا کہ جس نے آ کے پیسے لاہور ڈال میں. لیے وہ دا کے چلا جائے، جو گورنر ہاؤس میں رہتا تھا کسی اور کے ساتھ. میں فواد چودھری کی برائی نہیں کر رہا، ان کی بھی ضرورت ہے. اس قسم کے لوگوں کی بھی ضرورت ہے پاکستان کی سیاست میں، بیکاز اس قسم کے تلنگے بدماشوں کی ضرورت ہوتی ہے. ہر پارٹی کو ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نہیں. صحیح بات. لیکن عمران ہیز ٹو چوز دا رائٹ پیپل فار دا رائٹ تھنگ. آپ حماد اظہر لائر ہے، آپ نے اس کو اکانومی دے دی، ٹھیک ہے وہ برائٹ آدمی ہے، سمجھ لے گا، لیکن از ناٹ این اکانومسٹ، وہ لائر ہے بائی ٹریننگ. مطلب یہ جو ڈسکارڈ ہے نا، ابھی عمران نے یہ بہت دیکھنا سیکھ پڑے لیا. گا. مجھے لوگ کہتے ہیں جی اللہ سوری کچھ کرے، کہہ رہے اللہ کرے. میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کرے کہ اس کا کچھ ہم مظاہرہ بھی عملی طور پر بھی دیکھ سکیں. اور میں تو کہتا ہوں جی ڈپٹی پرائم منسٹر جو ہے نا، ان کو ثانیہ نشتر جیسی، مجھے اور کوئی نظر نہیں آتی ان کی کیبنٹ میں جس کے اندر وہ اہلیت ہے جو کہ دیکھیے سارا مسئلہ گورننس کا ہے. ایکسیکیوشن، آپ نے پروجیکٹ کو لانچ جلدی نہیں، پلان کر کے. ثانیہ نے 1 سال لگایا تھا احساس کے پروگرام کو جامع پہنانے میں. 1 سال. وہ لوگ کہتے تھے کہ جی وہ ویئر از احساس، اس کا مذاق اڑاتے تھے. بلکہ بیچاری کے ساتھ اتنی زیادتی کی کیبنٹ میٹنگ میں، اتنا مذاق اڑایا، شی نیرلی اسٹارٹڈ کرائنگ. لیکن آپ دیکھیں اس کے 2.5 سال کے بعد پوری دنیا واہ واہ کرتی ہے. امیزنگ امیزنگ. حیدر بھائی بہت بہت شکریہ. اللہ کرے کہ جو آپ نے ایک ویژن سوچا ہے، اللہ کرے اس کے اوپر ہم عمل بھی ہوتا ہوا دیکھیں، اور خاص طور پر اس سے پہلے کے جو مراحل ہیں اس میں سے بھی عمران کو اللہ تعالیٰ سرخرو کرے اور پاکستان کے لیے اچھا ہو. آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا. اور آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح ہے جس طرح میں چاہتا ہوں، مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتومائے خیش رو تو دانی حساب کم و بیش رو. مجھے اشراق ثنا کو حیدر مہدی صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے. جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ. السلام علیکم.